अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और आज मेरे ख़ास मेहमान तलत हुसैन, किसी तारफ़ के मोहताज थैंक यू। नहीं, न्यू टीवी में भी पहले हमारे साथी रहे हैं। इतना कुछ हो रहा है तलत के सिर्फ आपको अकेले ही मुझे इसलिए बुलाना पड़ा कि मेरे ख़्याल में फिर फोकस लूज़ हो जाता है। और सबसे पहले हम स्टार्ट तो आज के दिन से ही करते हैं, जो मज़दूरों की बात कर या लेते हैं। आम आज योम मई भी है और योम मई को पाकिस्तानी मज़दूर इस बार कुछ ऐसे हालात से गुज़र रहे हैं कि जिससे शायद पूरी कौम ही गुज़र रही है, मगर उनके लिए हालात बहुत तल्ख होते जा रहे हैं। और लगता ये है कि हमारी हुकूमत और इवन के जो अपोजिशन के सियासतदान हैं, इवन जो इमरान खान हैं, उनको मज़दूरों के अलावा सब कुछ नज़र आ रहा है। गो कि आज वो एक रैली भी निकाल रहे हैं लाहौर में, और ये वो रैली है जो शायद पूरे पाकिस्तानियों के लिए निकलनी चाहिए महंगाई और माशी सूरत हाल के हवाले से। तो कैसे देख रहे हैं ये जो बेइतनाई है सियासतदानों की मज़दूरों के हवाले से और गरीब लोगों के हवाले से? आज योम मई के दिन सिर्फ रैलीज और तकरीरों से काम बन जाएगा या देख, पूरी सियासत का महवर हमारा जो है ये मज़दूर होने चाहिए? पीपल सेंटर्ड सियासत होनी चाहिए थी। आइन का भी यही मकसद था, सियासत का बयान करदा मकसद भी यही है। मज़दूरों के हवाले से अगर आप बात करें तो मेरे ख्याल में अगर आप उसको आज पिसे हुए तबके का दिन करार दे दें तो मज़दूरों के साथ किसानों की भी बात हो जाएगी, बेवाओं की भी बात हो जाएगी, उन लोगों की भी बात हो जाएगी जो गुर्बत की लकीर से ज़रा ऊपर ज़रा नीचे और धचके खाते हुए मज़ीद नीचे जा रहे हैं। तो जो बेइतनाई जिसका आपने तज़किरा किया, उसमें हुकूमत की तरफ से तो आपको पता है कि जो दो चार बयानात आए वो आए, लेकिन जो मज़दूरों के खैरख्वाह बनते हैं, मुझे इस पर ज़रा हैरानी हुई कि आज उन्होंने अपने सियासी जलसों को मज़दूरों के हकूक़ की रैलीज़ करार दिया। मेरे ख्याल में ये जो पिगी बैक करने वाला कल्चर है पाकिस्तान में कि अगर 10वीं मुहर्रम है तो आप 10वीं मुहर्रम पर पिगी बैक करके सियासत करते हैं, अगर यौम मई है तो उस पर पिगी बैक करके सियासत करते हैं, अगर यौम निस्वां मनाया जा रहा है तो उस पर पिगी बैक करते हैं, प्रेस फ्रीडम डे बनाया जा रहा है तो उस पर पिगी बैक करते हैं। तो 14 अगस्त के ऊपर भी, 23 मार्च के ऊपर भी, तो आज भी पिगी बैकिंग मुझे बहुत नजर आई है कि उनको पता चल गया कि आज दुनिया की तवज्जो होगी रैलीज के ऊपर। और फिर चूंकि ये एक बैन अवी तौर पर ये दिन मनाया जा रहा है तो जो भी मीडिया स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं बड़े स्मार्ट, आजकल चूंकि मगरब वालों के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं, कभी जर्मनी के एम्बेसडर के साथ मुलाकात कर रहे हैं, कभी अमेरिका के एम्बेसडर के घर पे आते हैं, तो उनका ख्याल है कि अगर हम इस मौके के ऊपर अपना सियासी एजेंडा पिगी बैक करें यौम मई के ऊपर तो दुनिया भर के अंदर उसकी तस्वीर बनेगी। और मैं बाज़ इंटरनेशनल खबरें देख रहा था, ये कोई इतनी मायूब स्ट्रेटजी नहीं है, माकूल स्ट्रेटजी साबित हुई है, लेकिन इसमें मज़दूरों का कोई तज़किरा नहीं है। मतलब ये कि हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि मज़दूरों की हकीकत तब्दील हो गई नहीं होगी, लेकिन पिगी बैकिंग हो रही है। मज़दूर तो आज योम मई के दिन भी जलसे जुलूसों के लिए कुर्सियां बिछा रहे हैं, टेंट लगा रहे हैं, देगें तैयार कर रहे हैं। वर्कर्स को भी मजदूरों में आपने कन्वर्ट कर दिया ना। देखें, वो आपका चीप लेबर है। जब आपका दिल करता है आप उनको अपनी हिफाजत पर मामूर कर देते हैं, जब आपका दिल करता है आप उनको जमान पार्क की हिफाजत पर मामूर कर देते हैं, जब आपका दिल करता है आप उनको कहते हैं मैं लॉन्ग मार्च करूंगा, नहीं नहीं अब मैंने कैंसिल कर दिया, मैंने शॉर्ट मार्च करना है। तो मेरे ख्याल में जो लेबर फोर्स है उसको अगर आप तज्जियाती अंदाज से देखें तो उसकी डेफिनेशन चेंज हो जानी चाहिए। और ये सारा अनपेड लेबर है, इनके हकूक की नुमाइंदगी कभी नहीं होगी। अभी आपने टिकटों की तकसीम के अंदर देखा जो बुनेर के अंदर जिस शख्स का, यानी आप उसको इतना भी पेमेंट नहीं कर पा रहे कि उसका सवाल का जवाब ही दे दें। तो मेरे ख्याल में जो लेबर फोर्स की डेफिनेशन है और सियासी तौर पर तब्दील हो जानी चाहिए। अच्छा, कुछ आदाद शुमार हैं जो मौजूदा हुकूमत है उसने कम से कम उजरत वफाकी हुकूमत ने 25,000 मुकर्रर की थी, फिर सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी कम से कम उजरत जो माहाना है वो 25,000 रुपये है। जबकि मार्च में पंजाब हुकूमत ने जो है 7,000 बढ़ा के इसको पंजाब की हद तक माहाना जो उजरत थी मज़दूर की वो 32,000 रुपये करने का नोटिफिकेशन जारी किया। और आने वाले वक्त में वफाकी हुकूमत सोच रही है कि इसको 32,000 ही किया जाए। 32,000 रुपये कह तो दिया जाता है, ऐलान कर दिया जाता है, मगर क्या इस बात को यकीनी बनाया जाता है? क्या ये जो प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज के गार्ड्स हैं या दूसरे लोग हैं, क्या वाकई ये इनको कम से कम उजरत मिलती है? कम से कम उजरत नहीं मिलती क्योंकि इन्फोर्समेंट का मैकेनिज्म कोई नहीं है, सुपरविजन नहीं है। और गुर्बत इतनी है कि कम से कम उजरत में से भी अगर कटौती कर ली जाए, ये कह के कि जी ये 7,000 तो हमने रखना है ताकि आपके 32 में से 25,000 कुछ आपको मिल जाए, तो लोग उसके ऊपर भी काम करने को तैयार हैं, तो आधी उजरत पर भी काम कर रहे हैं। लेकिन यौम मई के अगर आप जाविये से देखें तो दुनिया भर में सिर्फ पैसों से मजदूरी की उजरत को नहीं तोला जाता। सही। जो वेलफेयर है जिसमें सबसे ज़्यादा फिजिकल सिक्योरिटी है, पाकिस्तान में अगर आप हादसाती अमवात को देखें
تو مزدوروں کی اموات ٹریفک ایکسیڈنٹس کے بعد سب سے زیادہ ہوتی ہیں. کبھی کہیں پہ رپورٹ نہیں ہوتا, چاہے وہ کول مائنز کے اندر کام کر رہے ہیں, چاہے وہ بریجز سے کے اوپر کام کر رہے ہیں, روڈ کے اندر کام کر رہے ہیں. تو ایک تو سوشل سیکیورٹی نیٹ ورک جو ہے, ہیلتھ اینڈ فزیکل سیکیورٹی, اس کا کسی جگہ پر آپ کو کوئی ڈیبیٹ ہی نظر نہیں آتی. اور پھر یہ کہ آپ کتنے پیسے دے دیں گے ایک مزدور کو کہ وہ اپنا گھر چلا پائے. میرے خیال میں اجرت کے زاویے سے جب ہم مزدوروں کی ویلفیئر کو دیکھتے ہیں تو ایک بڑا مس لیڈنگ فگر آتا ہے. تو 7,000 کہنے کو بڑی بات لگتی ہے, 32,000 کہنے کو بڑی بات لگتی ہے, لیکن جب آپ حقائق کو دیکھتے ہیں تو پیسہ سب کچھ نہیں ہے. اور یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک پیپل سینٹرڈ پالیٹکس آپ نہیں لے کے آئیں گے, لوگوں تک فوکس نہیں کریں گے. میرے خیال میں پیپل سینٹرک پالیٹکس اور مزدوروں کی بات ہم سیاستدانوں کو تو بلیم کر ہی لیتے ہیں, لیکن خود میڈیا بھی یوم مزدور کے دن ہی ہم اور آپ بیٹھ کے کچھ دیر کے لیے بات کرتے ہیں, مگر شاید سارا سال ہماری ساری توجہ حکومت بنانے. اچھا, اس پہ میرا اپنا ایک ٹیک ہے, I'll be very honest with you. میں یقین نہیں کرتا کہ ہمیں جو ہے ہر وقت ہر طبقہ فکر کے حالات و واقعات کی نمائندگی کرنی چاہیے. ہم ان کے نمائندہ نہیں ہیں. ہم کن کے نمائندہ ہیں؟ ہم اس نظام کو صحیح کرنے پر جو تنقیدی جائزے اور معلومات فراہم کرنی, ہم ان کے نمائندہ ہیں. یعنی ہمارا کام جو ہے, جب تک پالیٹکس کا کل سیدھا نہیں ہوگا نا مدی نظام کے اندر, فیصلہ سازی جب تک ٹھیک نہیں ہوگی. سوال تو کرنا چاہیے ان حکمرانوں سے, ان وزیروں سے, اور جو لوگ مشیر ہیں مزدوروں کے حوالے سے کم اجرت کے حوالے سے, کے حوالے سے. I take your point, لیکن اگر ہمیں اس کو زیادہ مؤثر انداز سے بات کرنی ہوگی تو پھر ہمیں بات کرنی ہوگی کہ جو نچلا طبقہ ہے اس کے اوپر آپ کیا کام کر رہے ہیں. جو اساتذہ ہیں, میں پرائیویٹ اسکول کے اساتذہ کی بالخصوص بات کروں گا, 17,000 کے اوپر آپ ان سے کام کرواتے ہیں, ڈیلی ویجز کے اوپر آپ اس کو کام کرواتے ہیں. ان کی بات کرنی چاہیے. اچھا, اگر آپ کسی پیٹرول پمپ پہ چلے جائیں, کسی ریسٹورینٹ پہ چلے جائیں, جو ایج گروپ ہے آج کل پاکستان کے اندر ان لوگوں کا جو 22,000 پہ کام کر رہے ہیں. اتفاق کی بات ہے, پچھلے دنوں میں نے کچھ تھوڑا سا اپنا سروے کیا اپنے کام کے لیے, میں نے تو چھوٹی سی 3 مارکیٹس کے اندر گیا تو 95% جو لوگ تھے ان کی عمر جو تھی وہ 35 سے نیچے تھی, اور تقریباً 90% لوگ جو ہیں وہ 22,000 اور 17,000 کے درمیان کام کر رہے تھے. اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. میرے خیال میں اس کا تعلق فیصلہ سازی سے ہے, اس کا تعلق سیاسی حالت سے ہے, اس کا تعلق ریسورس ایلوکیشن سے ہے. تو ہم یہ کر سکتے ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں, اور آپ نے بھی یہ سوال اٹھایا ہے کہ جی آپ لوگ جو ہے ان کی بات کیوں نہیں کرتے, سوال کیوں نہیں اٹھاتے. سوال میرے خیال میں سوال جو ہم اٹھاتے ہیں وہ بہت ریلیونٹ ہے. جو آپ پروگرام کرتے ہیں نا, جب آپ بات کرتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی تو اور آئین کی حکمرانی, تو آئین کے اندر تو سارے حقوق محفوظ کیے ہوئے ہیں. اگر آپ نے ایک میکرو چینج لانی ہے پاکستان کے اندر, تو آئین کی حکمرانی جس میں تعلیم بھی ہے, جس میں صحت بھی ہے, ٹرانسپورٹیشن بھی ہے, جاب سیکیورٹی بھی ہے. اسی طریقے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیویجول صحافیوں کی جابز کے مسائل آپ کو اٹھانے چاہیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ ویج بورڈ کی بات کر لیں یا فیئر امپلائمنٹ کانٹریکٹس کی بات کر لیں تو میس لیول کے اوپر بھلا ہو سکتا ہے. تو میرے خیال میں ہم یقیناً ہمیں سوال اٹھانے چاہیے, لیکن زیادہ سوال اس نظام کے بارے میں اٹھانے چاہیے جس کے اندر لوگوں کی ذرہ برابر بھی اہمیت نہیں ہے. اہمیت نہیں ہے. اس کی وجہ شاید ہماری سیاسی جماعتیں ہیں, ہمارے ملک کا نظام ہے, سارا نظام, سارے اور سیاست ہے. اور اگر اور سیاست میں صرف سیاستدانی نہیں ہے, وہی نو ڈاؤٹ ویری ویل, یہ بدقسمتی کی بات ہے. بہرحال یہ ایک بڑا ہی اہم معاملہ ہے جس کے اوپر جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے. مگر اس وقت جو حکومت بنانے اور بگاڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں, جو مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں, کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں جو یہ پی ٹی آئی کے اور حکمران اتحاد کے بیچ مذاکرات ہو رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھے گا؟ ہمارے ایک ایمبیسڈر تھے ایک مغربی ملک کے اندر, تو ان کا جب آڈٹ ہوا فارن آفس کے اندر تو انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے کام تو دھیلے کا نہیں کیا, تو ان کا پیٹرول کا بل اتنا کیوں ہے. تو کسی نے وہاں پر بیٹھ کے جملہ کسا, اس نے کہا جی کہ پیٹرول کا بل تو آنا ہے بیکاز ہی واز گوئنگ راؤنڈ ان سرکلز, راؤنڈ اینڈ راؤنڈ. تو مجھے لگتا ہے متی اس کا پیٹرول کا بل تو بہت آئے گا. یہ مذاکرات گھوم کے کسی جگہ پہ ٹکیں گے نہیں, اور یہ اونٹ جو ہے کسی کروٹ نہیں بیٹھے گا. اگر کسی کروٹ بیٹھے گا تو جو اس کے نیچے آئے گا میرے خیال میں اس کا ملیہ میٹ ہی کرے گا. مجھے مذاکرات کہیں جاتے ہوئے نظر نہیں آتے, اس وجہ سے نہیں کہ کوئی خاص معلومات میرے پاس موجود ہیں, وہ بھی ہم ڈسکس کر لیں گے اگر آپ چاہیں گے تو. لیکن جو سٹارٹنگ پوائنٹس ہیں نیگوشیشنز کے, اگر میرا سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہو آپ کے پروگرام کے اندر آنے کا کہ میں نے متی آپ سیٹ سے اٹھیں گے تو میں پروگرام کروں گا, آپ کا سٹارٹنگ یہ ہوگا کہ جی آپ یہ مانیں گے کہ آپ بیوقوف آدمی ہیں تب میں آپ کا انٹرویو کروں گا. وی کانٹ نیگوشیٹ. سو ان کی جو ریڈ لائنز ہیں انہوں نے اپنی جو کھینچی ہوئی ہیں وہ irreconcilable ہیں. مطلب پی ٹی آئی کی کیا ریڈ لائن ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں جی, اب ریڈ لائن تو خیر ان کی چیف
چیف جسٹس میرے خیال میں ان کی ریڈ لائن یہ ہے کہ جلدی سے جلدی انتخابات ان کے ریٹائرمنٹ سے پہلے 18 سے پہلے 18 کو شاید ہو رہی ہے 16 کو جب بھی سپٹمبر کو ہو رہا ہے اس سے پہلے وہ انتخابات کروائیں اور پنجاب کے انتخابات کروا کے جو پولیٹیکل ڈیزائن ہے اس کی بنیاد رکھ دیں اور پھر جب پنجاب میں آپ کی حکومت ہے تو پھر سطح خیر ہے پھر تو قومی حکومت آپ کی. ویسے آپ کو لگتا نہیں کہ عمران خان obsessed ہیں, کبھی وہ آرمی چیف کے پوزیشن سے obsessed ہوتے ہیں, کبھی وہ چیف جسٹس کی, ان کی سیاست گھومتی ہے طاقتور شخصیات کے گیم, اور ابھی پریزیڈنٹ کی بھی ریٹائرمنٹ آ رہی ہے, عہدہ ان کی مدت ختم ہو رہی ہے, وہ بھی 9 ستمبر تک ہے. تو یہ جو اگست میں الیکشن چاہ رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے, کیا لگتا ہے ان کو کیا ہو جائے گا؟ عمران خان کی جو obsession کا آپ نے ذکر فرمایا, عمران خان کی ہر اس پوزیشن والے سے یا پوزیشن ہولڈر سے یا پوزیشن سے obsession ہوگی جو ان کے لیے فائدہ مند ہوگا. جب جنرل فیض DGI تھے تو انہوں نے خارجہ پالیسی کی تمام ڈیبیٹ شروع کر دی عمران خان نے کہ جی کس طرح پھر وہ ہم نے ایک ٹاکس کا آغاز کیا ہوا طالبان کے ساتھ اور پھر اس کے بعد وہ بڑے ایکسپرٹ ہیں افغانستان کے تو مجھے چاہیے, حالانکہ ہم سب کو پتا کیوں روکنا چاہ رہے تھے ان کو وہاں پہ, ان کو سیکیورٹی کا احساس ہوتا تھا. جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے اوپر باقی جماعتوں نے بھی حصہ ڈالا, لیکن جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف نے اس کو انڈورس کیا وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے. اب وہ دونوں تو پٹ گئے. اب جب آرمی چیف کی پوزیشن کا معاملہ ہے تو ان کو پتا تھا کہ اگلا آرمی چیف میرے لیے کتنا اہم ہے, اس پوزیشن کے اوپر obsess ہو گئے. اب وہ جب سارے بیسٹینز جن کو میں کہتا ہوں جب وہ ڈھہ گئے تو اب کورٹ کے اندر بندیال صاحب جو ہے ان کا نیا بیسٹین ہے. تو عمران خان کی obsession جو ہے وہ صرف پوزیشن سے نہیں ہے, وہ پوزیشن ریلیونٹ ہونی چاہیے ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی کے ساتھ. لہٰذا صدر صاحب بھی کی اہمیت بھی ان کے سامنے ابھی آشکارا ہوئی ہے جب سے صدر صاحب نے وہ رول ادا کیا ہے, ورنہ تو آپ کو پتا ہے وہ صدر صاحب کو کیسے ٹویٹ کرتے ہیں. تو عمران's obsession really is with positions and people جو ان کے لیے ریلیونٹ ہیں. تو یہ کیا خبر ہے کہ مطلب نہیں ہو رہے الیکشنز؟ میرا تو ماننا یہ ہے جی کہ انتخابات نہیں ہو رہے اور اس میں آپ کو 3 جو اطراف ہیں ان کی طرف دیکھنا ہوگا. حکومت کا تو بڑا موقف واضح ہو گیا, اس میں جو بہت ہی لچکدار پوزیشن رکھنے والے ہیں پیپلز پارٹی, ان کے جو قائد ہیں بلاول بھٹو صاحب, انہوں نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ بندوق کنپٹی پر رکھ کر ہم نہیں کروائیں گے مذاکرات. حالانکہ پاکستان پیپلز پارٹی ان تمام جماعتوں میں سے سب سے زیادہ لچکدار رویہ رکھتی ہے, لیکن ان کی بھی ریڈ لائن یہ ہے. نون لیگ کی ریڈ لائن آپ کے سامنے, ہماری نواز صاحبہ نے آج جو خبریں چھپی ہیں ان کے بیانات کے حوالے سے, اور فضل الرحمان صاحب کی تو ریڈ لائن آپ کے سامنے بڑی کلیئر ہے. تو ایک طرف تو یہ ہو گیا, تو ان کی طرف سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کسی طور بھی وہ نیشنل اسمبلی کی ریزولوشن پہلے نہیں چاہیں گے, اور 14 مئی کے اوپر انتخابات جو ہیں ایک مرتبہ نہیں وہ درجنوں مرتبہ ان کے منسٹرز کہہ چکے ہیں رانا ثناء اللہ سمیت کہ انتخابات نہیں ہونے کے. دوسری طرف دیکھ لیجیے مذاکرات کیوں کر رہے ہیں؟ مذاکرات میرے خیال میں اپنے آپ کو ویسے مذاکرات کہہ رہے ہیں جیسے 21 بلین کی اپروول کیبنٹ سے دلوا کے پارلیمان کی طرف بھیج رہے ہیں. لیکن ان کو بڑا خوف ہے کہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان جاتے جاتے کہیں ان کو بہت ہی سخت قسم کی ٹھوکر رسید نہ کر دیں. اچھا, اس میں نون لیگ جو ہے ان کو شاید اتنی ٹھوکر کا احساس نہ ہو جتنا شہباز شریف صاحب کو اس ٹھوکر کا خطرہ ہے. نون لیگ تو شاید چاہے گی کہ ٹھوکر ایک آدھ کو ٹھوکر لگ جائے, کو ٹھوکی جائے تو بہتر ہے. لیکن تو ایک تو وہ ہے کہ آپ نے یو وانٹ ٹو کم اکراس ایز اے پارٹی جو کورٹ کے احکامات مانتی ہے اور اس کے مطابق کام کرتی ہے. تو میرے خیال میں اپنے آپ کو فار اپیرنسز سے یہ کام کر رہے ہیں. دوسری طرف اگر آپ دیکھ لیں الیکشن کمیشن کی طرف, ان کی طرف سے جو بھی اعتراضات آپ کے سامنے آئے ہیں یا جو اعترافات ہیں یا جو انہوں نے معاملات رکھے ہیں کورٹ کے سامنے, آپ کو پتہ چل چکا ہوگا ابھی تک کہ وہ بالکل بھی تیار نہیں ہے. اور تیسری سمت ہے اسٹیبلشمنٹ. دیکھیں جب سیکیورٹی ایجنسیز کے نمائندگان ڈیفنس سیکرٹری کے ساتھ ایک طویل میٹنگ کرتے ہیں جج صاحبان کے سامنے, اور ان میٹنگز کے اندر سے یہ بھی بات سامنے آتی ہے کہ یہ ڈسکشن ہوئی کہ یہ معاملہ جو سپریم کورٹ دیکھ رہی ہے یہ آئینی معاملہ ہے یا سیاسی معاملہ ہے, اور جج صاحبان اس کے اوپر تھوڑا سا تل ملاتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو آئینی معاملہ ہے, آپ ثابت کریں سیاسی معاملہ کیسے ہے. تو پھر وہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے سیاسی معاملہ, اور اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ حالات ایسے نہیں ہیں. تو اگر اسٹیبلشمنٹ نے بھی بیان دے دیا ہے, الیکشن کمیشن نے بھی بیان دے دیا ہے, پی ڈی ایم نے بھی بیان دے دیا ہے, تو پھر 3 جج صاحبان جمع 2 پرابلی جمع 3 ایز ویل, آئی ڈونٹ نو اگلے 2 مہینے میں کیا حالات نکلیں, پلس پی ٹی آئی انتخابات نہیں لے سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 14 مئی کو کم از کم اب, اور اس کیوں نہیں سپریم کورٹ وضاحت کر رہی اپنے اس حکم کی,
آپ نہیں سمجھتے کہ سپریم کورٹ نے اپنی عزت داؤ پہ لگا دی ہے؟ بلکہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے سپریم کورٹ کی عزت داؤ پہ لگا دی ہے ایک ایسا حکم دے کے کہ جو سب کو نظر آ رہا تھا کہ اس پہ عمل نہیں ہونا، اور اس میں بہت ساری پیچیدگیاں ہیں، اور خود چیف جسٹس نے تسلیم کیا ایک شہری کی درخواست پہ، اوہ آپ نے پہلے نہیں بتایا یہ تو پورے ملک میں نگران حکومت ہونی چاہیے۔ جی مجھے نہیں پتا کہ کس کی کتنی عزت داؤ پہ لگی ہوئی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ فیصلوں نے بند گلی میں لا کے نظام کو کھڑا کر دیا۔ سپریم کورٹ کے اندر کے معاملات سے آپ سے بہتر کون واقف ہوگا؟ میں تو خود آپ سے جانتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے ڈائنامکس کیا ہیں، لیکن ایز این انٹرسٹڈ آبزرور اینڈ ایز اے جرنلسٹ ایز این اینالسٹ آئی کین ٹیل یو کہ جو فیصلے وہ ہیں اچھے ہوتے ہیں جن سے راہ نکلے۔ بتدریج ایسے فیصلے ہوئے ہیں جس سے راہیں مسدود ہوئیں، اور وہ ایسی راہیں مسدود ہوئی ہیں کہ اب اس میں سے آپ وداؤٹ لوزنگ فیس نکل نہیں سکتے۔ یعنی اپنے آپ کو آپ نے ایسا نقطے پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ آپ رول ڈاؤن کریں گے تو پھر بھی آپ انجریز سسٹین کریں گے۔ مجھے نہیں پتا کہ آئین کی کیسی تشریح ہوگی، مجھے نہیں پتا کہ اس کے اندر لچک کہاں سے نکالی جائے گی، وہ لچکایا جائے گا یا پچکایا جائے گا، کیا ہوگا، لیکن جس طرف سپریم کورٹ کے فیصلے اس نظام کو لے گئے ہیں، اور یہ مانتے ہوئے کہ باہر ڈیمانڈ جو ہے وہ ایک آئینی راستے کی طرف اشارہ کر رہی تھی، جس کے اوپر آپ بھی ذکر کرتے رہتے ہیں، دوسرے صحافی تجزیہ نگار بارز نے ذکر کیا کہ جی بڑا بینچ بنا دیں۔ آئی تھنک بندیال صاحب کے پاس ہی ہیز اے ونڈرفل اپرچونٹی اسٹل کہ وہ کورٹ کے اندر سے آئینی طور پر مستند طریقے سے اس بند گلی میں سے نکل سکتے ہیں، اپنے لیے بھی راستہ نکال سکتے ہیں، کورٹ کے لیے بھی، نظام کے لیے بھی، اگر بینچ کے سامنے معاملات رکھتے ہیں۔ وہ آپ کو پتہ ہے، پھر آپ نے سنا ہوگا لاسٹ ان ٹرانسلیشن، but I think our judiciary is lost in interpretation. Anyway ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد چند دوسرے اہم معاملات۔ چودھری پرویز الہی کے گھر پولیس کا اینٹی کرپشن کا چھاپا، اور ایک ایسے وقت میں ان تمام معاملات کی پیچھے کون ہے اور کیا ہے، ایک بریک کے بعد۔ مذاکرات اور چھاپے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ جہاں بات چیت کے دروازے کھلے ہیں، وہاں چودھری پرویز الہی کے گھر کے گیٹ بھی توڑے گئے ہیں۔ تو طلعت حسین صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ چودھری پرویز الہی کے گھر جو اتنا بڑا آپریشن ہوا، وہ بھی ڈی جی اینٹی کرپشن کی نگرانی میں، تو یہ مذاکرات تو ویسے بھی بقول آپ کے حکمران اتحاد اتنا انٹرسٹڈ نہیں ہے ان میں، تو کیا یہ بھی ایک حکمت عملی ہے کہ پی ٹی آئی کو یا اپوزیشن کو بھگا دیا جائے مذاکرات سے، اور وہ شاید اس چال میں آئے نہیں ہے ابھی تک؟ دیکھیں، ہم سب نے جیوگرافی پڑھی ہوئی ہے، اور جیوگرافی کے اندر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بہت سارے سمندر جو ہیں وہ سطح زمین سے اوپر ہیں، اور اس میں سے زیادہ گہرے اور بڑے سمندر جو ہیں سطح زمین سے نیچے بہتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ چودھری پرویز الہی صاحب کا جو معاملہ ہے، اس کا تعلق سطح زمین سے جو اوپر آپ کو سمندر نظر آتے ہیں، یعنی مذاکرات ہو گئے، حکومت کے ساتھ معاملات ہو گئے، اس سے تعلق نہیں ہے۔ پرویز الہی صاحب کی سیاست سے آپ بخوبی بھی واقف ہیں۔ اب وہ کوئی چے گویرا تو ہے نہیں، جب سے انہوں نے ایک انقلابی کیفیت اپنے اوپر طاری کیا تو لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے کی ہو گیا ہے، کر کی رہے گا۔ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ پرویز الہی صاحب نے غلط وقت پر غلط پارٹنر چن لیا سیاسی طور پر، عمران خان صاحب۔ اب ان کا ماضی جو ہے وہ ان کا پیچھا کر رہا ہے، اور ماضی دور کی بات نہیں کر رہا، یہ ماضی قریب کی بات کرو کہ ایک 1.25 سال پہلے تک کی بات ہے۔ پرویز الہی صاحب کا میرے خیال میں ایشو جو ہے مذاکرات سے ریلیٹڈ نہیں ہے، ان کا ایشو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، معاملات کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ آپ نے دیکھا کہ فیڈرل حکومت نے کیسے اس ریٹ سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹایا، کہا جی کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کے جو ایشوز ہیں ان کا تعلق ان کے قریبی حالات سے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ان کی بڑی پرانی مخاصمت، یا آپ سمجھیں کہ ایک ٹینشن چل رہی تھی کہ پرویز الہی صاحب نے غلط وقت پہ غلط پارٹنر سیاسی کیوں چن لیا، یا کس کے کہنے پہ چن لیا، جنرل باجوہ کے کہنے پہ چنا، اس سے ان کا تعلق ہے۔ جو ان کے پرنسپل سیکرٹری کی طرف سے ویڈیو بیان جاری کیا گیا، میرے خیال میں بہت اہم بیان تھا۔ اس کے اوپر عموماً آج کل بات نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں اس کے اوپر بڑی بات شروع ہو جائے۔ اس کا جو پہلا جملہ ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، جس کے اندر وہ موجودہ چیف جسٹس کو مکمل کلین چٹ دے رہے ہیں بھٹی صاحب۔ ایسے بھٹی صاحب کا کریکٹر سرٹیفکیٹ جو ہے بڑا میٹر کرتا ہے، لیکن انہوں نے مکمل طور پہ جو ہے وہ ان کو کلین چٹ دے دی۔ پھر انہوں نے 2 جج صاحبان، سٹنگ جج صاحبان کے نام لیے۔ ان کا جو اعترافی بیان ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے میں نے دیکھا ہے، اس کے اندر ان دونوں جج صاحبان کے بارے میں انہوں نے تفصیلات بتائی ہیں، بلیک اینڈ وائٹ کے اندر لکھا ہے کہ کام کیسے کرتے ہوتے تھے۔ تو پرویز الہی صاحب کو میرے خیال میں پیغام دینے کی ضرورت ہے کہ آپ کا ماضی،
چاہے وہ فائنینشیل معاملات ہوں یا سیاسی معاملات ہوں یا جوڈیشل معاملات ہوں، وہ صاف نہیں ہے. تو یہ ان کی آپس میں ٹینشن چل رہی ہے، ان کا آپس کا جو لین دین ہے نا. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ میرے خیال میں پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ذرا پی ٹی آئی تو نہیں چھوڑیں گے، لیکن پی ٹی آئی پر جب برا وقت آئے گا تو پرویز الہی صاحب کا کردار اس وقت دیکھنے والا. لیکن اس کی ریزن شاید یہ بھی بن سکتی ہے کہ پرویز الہی جو ہے ایز اے پروٹیسٹ پی ٹی آئی نے ان کو سپورٹ نہیں کیا اتنے مشکل وقت میں، مذاکرات بھی جاری رکھے. کوئی نہ کوئی ریزن تو چودھری صاحب ڈھونڈ ہی لیتے ہیں. ڈھونڈ لیتے ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایک گراؤنڈ کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور گراؤنڈ کھولا ہے اس ریٹ سے. چودھری پرویز الہی صاحب کو یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس پہ آپ تکیہ کر رہے تھے کہ اسٹریٹ پروٹیسٹ ول سیو یو، نتھنگ ول سیو یو. اگر آپ کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے چھاتے کے نیچے جانے کے بعد آپ کے اوپر اولے نہیں گریں گے تو اولے گریں گے، اور اس سے بڑے اولے بھی گر سکتے ہیں. اور بھٹی صاحب جو ہیں چونکہ ابھی تک ایک پروٹیکٹیو کسٹڈی میں موجود ہیں تو وہ کسی قسم کا بیان وہ دے سکتے ہیں. وہ ان کا آپ کو پتہ ہے کنجی ہے چودھری صاحب کی تمام معاملات کی. تو چودھری صاحب کو سوری ٹو کٹ یو، آپ نے کہا کہ چودھری پرویز الہی اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ جو بھی ہو رہا ہے، کچھ چل رہا ہے، تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے اف اٹ از اسٹل پلئنگ دا رول تو پھر جوڈیشری کے اوپر بظاہر تو کوئی کنٹرول نظر نہیں آ رہا اسٹیبلشمنٹ کا. دیکھیں جوڈیشری کا جو ایشو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیج رہی ہے جوڈیشری. میں آپ کو پروگرام میں اتنے بتا سکتا ہوں کہ ایک مرتبہ ٹاپ لیول پر انگیج نہیں رہی، 2 مرتبہ نہیں رہی، 3 مرتبہ نہیں رہی، 4 مرتبہ نہیں رہی، درجن مرتبہ تو رہی ہے جوڈیشری انگیج اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیریس معاملات کے اوپر. اسٹیبلشمنٹ ان کو کہہ رہی ہے کہ آپ کے جو سیاسی فیصلے ہیں وہ پاکستان کے اندر سیاسی بھونچال کا باعث بن رہے ہیں. جوڈیشری کا معاملہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات شاید اس وقت نہیں سن رہی. اگر اسٹیبلشمنٹ کا انٹرسٹ ہو تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ نیگوشیٹ کریں. میرا اپنا خیال یا معلومات یہ ہے کہ جوڈیشری کا معاملہ جو ہے وہ جوڈیشری کے انر ڈائنامکس سے ہے. چونکہ وہ اندر اتنی بڑی ٹسل چل رہی ہے جس سے آپ بخوبی واقف ہیں، وہ شاید کسی قسم کی ضمانت چاہتے ہوں گے کہ اگلے جو چیف جسٹس ہوں گے وہ آ کے وہ کام نہیں کریں گے جن کے خدشات ہیں ان کو. اگر اسٹیبلشمنٹ وہ ضمانت نہیں دے سکتی تو ضامن کون بنے گا؟ تو ضامن عمران خان بنے گے اگر عمران خان پرائم منسٹر بن جاتے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ کے جو آپ کو ہاتھ بندھے ہوئے نظر آتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جوڈیشری لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سینگ پھنسائے ہوئے ہیں، لیکن اصل میں لڑائی ان کی اندر کی ہے. اور شاید مریم نواز نے آج تقریر میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان کی جنگ جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ نہیں ہے بلکہ آئندہ تقرری کے خلاف ہے. اور آئندہ تقرری چیف جسٹس قاضی فائز صاحب جی بالکل ہے. اس کے حوالے سے یہ کافی زہریلا پن جس کو اوپر آپ روزانہ رپورٹ کرتے ہیں، جو زہر ہے وہ بہت گہرا ہے. مطلب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کے ٹاکس کے معاملات جو ہے irreconcilable ہیں، آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس سے کہیں زیادہ وہ معاملات irreconcilable ہیں جو جوڈیشری کے اندر موجود ہیں. اس کی ایک جھلک تو میں بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ موجودہ حکومت نے عمران خان کے دور میں جو ایک کیوریٹیو نام نہاد کیوریٹیو ریویو فائل کیا تھا صدر عارف الوی کے ذریعے، موجودہ حکومت نے اس کو واپس لینے کے لیے درخواست دی تھی. اور عام حالات میں تو جب کوئی درخواست دیتا ہے کہ میں واپس لینا چاہتا ہوں تو وہ اسی دن واپس ہو جاتی ہے. مگر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے چیمبر میں بیٹھ کے دلائل سنے اٹارنی جنرل کے اور فیصلہ محفوظ کر لیا. اور محفوظ کس چیز پہ ہے؟ کوئی آئینی یا قانونی نقطہ نہیں ہے، اس چیز پہ ہے کہ درخواست واپس کرنی ہے یا نہیں. اب جو درخواست دائر کرنے والی حکومت ہے وہ کوئی دلچسپی نہیں رکھتی کہ اس پہ مزید پرسو کرنے کی، لیکن چیف جسٹس صاحب نے بندیال نے ایک تو ان کو سننا نہیں چاہیے تھا کیونکہ وہ پہلے مائنڈ دے چکے تھے اپنا جسٹس قاضی فائز صاحب کے خلاف، وہ فیصلہ محفوظ کر لیا اور ماشاءاللہ سے اب پتہ نہیں کب تک محفوظ رہتا ہے. بلیٹنٹ اٹ از بلنٹ. اور میرا نہیں خیال کہ آپ اتنے عرصے سے کورٹ کی رپورٹنگ کر رہے ہیں، اتنی اوڈیسٹی آپ کو جو ہے اس لڑائی میں پہلے شاید نظر نہیں آئی ہو. جو فزیکل مینیفیسٹیشنز آپ کو نظر آتی ہوں گی، لیکن اتنا پرسسٹنٹ، اتنی مستقل مزاجی جو ہے تعصب میں میرے کیریئر میں تو میں نے کبھی وٹنس نہیں کیا. اور ایگزیکٹلی اور آنے والے دنوں میں بھی یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ 2 مئی کو 8 ججوں کا بینچ اب بیٹھ رہا ہے اور وہ جو پارلیمنٹ کا قانون معطل کر رکھا تھا اس کے حوالے سے آج دوسری سماعت ہوگی. سیاستدانوں کو کہا ہے وکلا کے ذریعے آپ پیش ہو جائیں اور اسی دن پارلیمنٹ نے بھی اپنا اجلاس جو ایکسٹینڈ کر کے 2 مئی کے لیے رکھ. لیکن کیا وہ واقعتاً معطل وہ تو نوٹیفائی ہو گیا نا؟ نوٹیفائی ہو گیا، بالکل ہو گیا، مگر سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق اگر وہ نوٹیفائی ہو بھی جاتا ہے تو وہ لیکن سپریم کورٹ کا آرڈر جو ہے وہ ہو نہیں سکتا کیونکہ بل کہتا ہے کہ آپ ایسا فیصلہ دے نہیں سکتے. Isn't that what it is? اب یہی وہ جھگڑا ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ 2 مئی کے بعد کیا ہوتا ہے. مجھے یقین ہے
کہ سپریم کورٹ کے اندر بھی ایسے جج موجود ہیں جو پارلیمنٹ کے اس قانون کا احترام کرتے ہیں، بلکہ پارلیمنٹ تو بعد میں اس کو سمجھ آئی. ان ججوں نے سب سے پہلے یہ آواز اٹھائی تھی کہ یہ سو موٹو اور 184(3) کا اختیار جو ہے وہ چیف جسٹس کا نہیں، سپریم کورٹ کا ہے. اور آپ نے اور میں نے تجزیاتی طور پہ اس پہ اتفاق کیا ہے ایک دو پروگرامز کے اندر کہ اگر جج صاحبان کی طرف سے یہ باتیں نہ کی ہوتی تو انہوں نے اتنا زور نہیں پکڑنا تھا، پارلیمنٹ نے نہیں کرنا تھا، اور حکومت کو بھی اسی لیے تھوڑا حوصلہ ملا. بہرحال اب دیکھتے ہیں 2 مئی کو کیا ہوتا ہے. ایک اور امپورٹنٹ چیز، کیونکہ آپ نے کافی ذکر بھی کیا اسٹیبلشمنٹ کا، تو چیف آف آرمی سٹاف نے کاکول اکیڈمی میں اپنے خطاب میں کچھ بڑی زبردست باتیں کی ہیں جمہوریت اور آئین کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ عوام ریاست کے اتحاد کا مرکز ہوتے ہیں، اور جہاں تک ہمارے مستقبل اور ترقی کی بات ہے تو اس کا انحصار اندرونی ہم آہنگی، جمہوریت اور آئین پر ہے. ہم آئین پاکستان کی جانب سے دی گئی ذمہ داریوں اور فرائض سے اس رشتے کو برقرار اور مزید مضبوط کرنے کو یقینی بنائیں گے. کیسا لگتا ہے یہ باتیں سن کے؟ فیملیئر. اچھا، ہم کہتے ہیں کہ we have been down this road before. اتنی مرتبہ ہو چکا ہے. دراصل طویل مدت سے جرنلزم کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ سینسزم آ جاتا ہے، کیونکہ ریکال بہت زیادہ ہوتا ہے. ہم نے جنرل مشرف کے دور کے بعد جنرل کیانی کے دور کی نیوٹرلٹی کو دیکھا. اس کے بعد اس نیوٹرلٹی کا ایک نیا رخ جو ہے وہ جو راحیل شریف تھے جو انہوں نے ماڈیفائی کیا، اور اندر خانے جو میں نے بتایا نا کہ سطح زمین سے نیچے جو سمندر بہتے ہیں انہوں نے بہانا شروع کر دیا. پھر ہم نے جنرل باجوہ کا دور دیکھا، تو جنرل کیانی کی نیوٹرلٹی کی جو گت بنی جنرل باجوہ تک پہنچتے ہوئے ان شارٹ سپین آف اباؤٹ 7-8 ایئرز، وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اب یکدم 9-10 مہینے پہلے جو ہے وہ نیوٹرلٹی کا بٹن دوبارہ سے آن ہو گیا. تو میرے خیال میں جب آپ اتنی مرتبہ ٹو اینڈ فرو کریں نیوٹرلٹی پر، آئین پر، قانون پر، تو کریڈیبلٹی بہت آپ کی سٹرینڈ ہوتی ہے. میرے خیال میں جنرل عاصم منیر جو ہیں ان کا بہت بڑا ایشو ہے کہ جو جنرل باجوہ کے جو کام ہیں ان کا جو ہینگ اوور ہے وہ اتنا تھک ہے کہ جب وہ ایسی باتیں کرتے ہیں تو وہ زیادہ سینسزم محسوس ہوتا ہے. لیکن جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ایٹ دا فیس ویلیو آپ لے لیں. اب اس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن وہ کیسے کریں گے؟ سب سے بڑا کام جو کرنے کا ہے اور تھا، جو ہونا چاہیے، وہ تو یہ کہ اگر جنرل باجوہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 2018 کے انتخابات ریگ کروائے، اور اس کے اندر ظاہر اکیلے جا کے تو انہوں نے ریگ نہیں کروائے ہوں گے، کسی نظام نے کروائے ہوں گے، کور کمانڈرز کی میٹنگز کے اندر ڈسکس ہوا ہوگا، انڈورسمنٹس ہوئی ہوں گے. بالکل. اگر یہ انہوں نے سارا کیا تو اس پروجیکٹ کو اگر آپ نے ختم کر دیا تو اس کو وائنڈ اپ بھی تو کرنا ہے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہتے ہیں کہ بس اب نیوٹرل ہو گئے تو پھر اس کو وائنڈ اپ کس نے کرنا ہے؟ بھائی آپ نے تو نہیں وائنڈ اپ. سو وائنڈ اپ کرنے کی ذمہ داری اٹھانی چاہیے تھی. تو میرے خیال میں نیوٹرلٹی ایسے وقت میں آپ نے لاگو کی ہے جب آپ کو وائنڈ اپ کرنا چاہیے تھا. مطلب یو ہیڈ ٹو فیس اپ ٹو ریئلٹی، یو ہیڈ ٹو سے کہ یار ہم نے مان لیا اپنے الفاظ میں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے اور ہم نے یہ غلطیاں کی. واٹ نیکسٹ؟ دیکھیں واٹ نیکسٹ تو پھر دیکھیں نا، آپ کو آئین ہی انفورس کرنا پڑے گا. اٹ از بیک ٹو دا کانسٹیٹیوشن جس کو آپ فٹ بال بنا لیتے ہیں. تو اگر آپ نے آئین کو انفورس کرنا ہے تو پھر آپ کو انفیٹیکلی انفورس کرنا ہوگا. پرابلم یہ ہے دیٹ اسینشلی مینس کہ آپ کو جو بھی آپ نے پروجیکٹ شروع کیے تھے ان کو ختم کرنا ہوگا. میں اسی طرف آ رہا تھا. اس پروجیکٹ کے بیسٹینز تھے. ایک میڈیا بیسٹین تھا، ایک جوڈیشل بیسٹین تھا، ایک سوشل میڈیا بیسٹین تھا، ایک ISI کا بیسٹین تھا، ایک فوج کا بیسٹین تھا، پالیٹکس کا بیسٹین تھا. تو کچھ بیسٹینز تو گر گئے، کچھ میڈیا کے اندر سے گر گئے، کوئی بھاگ گئے، کوئی کسی نے اپنا کعبہ تبدیل کر دیا. جوڈیشری کے اندر سے بھی بیسٹین آپ کو گرتا ہوا نظر آیا، لیکن ابھی بھی وہ بعض جگہ پہ پھنسا ہوا ہے. سیاسی طور پر عمران خان کی حکومت کا گرنا بیسٹین کا ٹوٹنا تھا. لیکن آپ کو پھر نیکسٹ لیول کے اوپر جانا ہوگا. اب دیکھیں اگر آپ مانتے یہ ہیں کہ انتخابات وقت پر اکٹھے ہونے چاہیے اور اگر آپ نے پہلے کروا دیے تو ملک کی سالمیت خطرے میں پڑ جائے گی، تو اس کا نیکسٹ کانسیکوینس کیا ہوگا؟ آپ کو پھر کہیں نہ کہیں آگے تو انٹروین کرنا پڑے گا نا. اچھا میں آئی ایم دا لاسٹ پرسن ٹو سے کہ آرمی کو پازیٹیولی بھی انٹروین نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ کو میرے اس آرگومنٹ کو پچھلے آرگومنٹ کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہیے کہ بھائی اگر پروجیکٹ شروع کیا تھا تو اس کو وائنڈ اپ تو کریں نا، کلوجر تو کریں. تو میرے خیال میں کلوجر کرنے والا جو فیز ہے اس کے اندر آ کے نیوٹرلٹی کا بڑا امتحان ہوگا. اور یہ کلوجر مینز کہ پیپل شوڈ واک دا ٹاک. They should walk the talk. When they say کہ آئین اور جمہوریت کے مطابق ہر کام ہوگا، جن لوگوں نے آئین اور جمہوریت کو نقصان پہنچایا ان کو کٹہرے میں بھی کھڑا کرنا بہت ضروری ہے. I would say کہ فوج کو جنرل فیض سے پوچھنا چاہیے، That's the winding up of the project. جنرل باجوہ سے پوچھنا چاہیے. جب تک یہ کام نہیں ہوں گے تو صرف کہنے سے تو کام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر ہم جاننے کی کوشش کریں گے سید طلعت حسین سے کہ آخر کیا پوچھنا چاہیے جنرل باجوہ اور جنرل فیض سے،
اور کیا انہیں کٹہرے میں لانا چاہیے، اور اس کی ذمہ داری کیا اسٹیبلشمنٹ کی ہے یا موجودہ حکومت کی؟ جی، اب صحافی پروگرام میں ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ اور تجزیہ کار سید طلعت حسین موجود ہیں۔ تو طلعت صاحب، کیا پوچھنا چاہیے جنرل باجوہ جنرل فیض سے، اور اس کو کیسے وائنڈ اپ کیا جائے؟ کیونکہ جب تک آپ نے صحیح کہا اس کو منطقی انجام تک نہیں پہنچایا جائے گا، اور جو آئین اور جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ جن لوگوں نے کیا ہے، جب تک ان کو انجام تک نہیں پہنچایا جائے گا تو پھر یہ نیوٹرلٹی کی باتوں پہ کون یقین کرے گا؟ دیکھیں، سنگل آؤٹ اگر آپ جنرل باجوہ جنرل فیض کو کریں گے نا تو پھر آپ مکمل طور پر تحقیقات نہیں کر پائیں گے۔ آپ کو اس کو ٹیپ کو ریوائنڈ کرنا ہوگا، آپ کو جنرل راحیل شریف کے نظام کی طرف جانا ہوگا، اس نظام کے اندر کون کون سے لوگ یہ کام کر رہے تھے، پھر آپ کو 2014 کے دھرنے پر جانا ہوگا، پھر آپ کو مزید ریوائنڈ کرنی ہوگی ٹیپ، جنرل کیانی کے دور میں سے گزرتے ہوئے جنرل مشرف کے دور میں جانا ہوگا کہ عمران خان کا لانچ جو ہے وہ کون سا پروجیکٹ تھا جس کے ذریعے عمران خان کو لانچ کیا گیا اور کیوں لانچ کیا گیا۔ تو میرے خیال میں جنرل باجوہ جنرل فیض سے جو سوالات پوچھنے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو کلی طور پر اپنے آپ سے پوچھیں۔ میں کوئی بہت بڑا فین نہیں ہوں وچ ہنٹنگ کا، لیکن اگر آپ نے افراد کے ذریعے وہ سوالات اٹھانے ہیں، اگر وہ استارہ بن گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیئرنس کا، تو اس استارے سے ضرور پوچھ پرتیت کیجئے، لیکن فنڈامنٹل ڈیسیژن جو اسٹیبلشمنٹ کو کرنا ہے کہ کیا آپ واقعتاً 2002 سے لے کے اب تک جو تجربات کیے گئے ہیں اس کے نتیجے میں پاکستان ایک سیکیور ملک ہے، ایک پراسپرس ملک ہے، انٹرنلی جس کا وہ ذکر فرما رہے تھے اخوت عوام آپ کو نظر آتی ہے، اتحاد نظر آتا ہے۔ اگر نظر نہیں آتا تو مجھے اکاؤنٹیبلٹی سے اتنی غرض نہیں ہوگی۔ اگر وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ آئندہ ہم نے انسٹیٹیوشنلی آئین کو کسی صورت میں سب ورڈ نہیں ہونے دینا، نہ ہی کرنا ہے، تو آئی ول بی مور دین ہیپی اینڈ آئی ول لیٹ گو آف اکاؤنٹیبلٹی۔ لیکن اگر آپ اکاؤنٹیبلٹی کرتے رہے اور وہ فنڈامنٹل ڈیسیژنز نہیں کریں تو پھر مسئلہ ہوگا۔ یعنی جنرل باجوہ جنرل فیض اگر قوم کے سامنے آ کے شرمندگی کا اظہار نہیں کرتے، معافی بھی نہیں مانگتے، اور کنٹینیوسلی سرگوشیاں کرتے ہیں صحافیوں کے کان میں، اور پھر کہتے ہیں میں نے انٹرویو نہیں دیا، میں نے گفتگو فرمائی تھی، میری کنورسیشن تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اس پہ کون یقین کرے گا ان تقریروں پہ اگر آپ کر رہے ہیں؟ اچھی بات ہے، باتیں بہت اچھی ہیں۔ یہ تقاریر جو ہے میرے خیال میں اس میں اس حد تک سبسٹنس آپ کو یقینی نظر آئے گا کہ وہ ڈیٹیچ کر رہے ہیں جنرل باجوہ سے اپنے آپ کو مکمل طور پر۔ کم از کم موجودہ سویلین حکومت میرے خیال میں بااختیار ہے کمپیریٹیولی اگر کہا جائے۔ آپ بہت فراخ دلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ نہ کریں۔ نہیں، میں بالکل نہیں کر رہا، اتنی ہی بااختیار ہے جتنی حکومتیں بااختیار ہو سکتی ہیں، ایسی حکومتیں۔ لیکن واپس آئیے، میرے خیال میں جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے، جیسا میں نے پہلے کہا کہ ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر یقین نہیں رکھتے ہیں، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ جس وقت کہہ رہے ہیں اس کے اوپر جو ہینگ اوور ہے جنرل باجوہ جنرل فیض کا وہ بہت زیادہ تھک ہے، اس کو رول بیک کرنے کے لیے۔ اب اچھا، آپ نے بھی سرگوشیوں کا ذکر کیا، انٹرویوز کا ذکر کیا، ایک تو جنرل باجوہ سے زیادہ سپوکس پرسن جنرل باجوہ کے موجود ہے میڈیا کے اندر، جنرل فیض کے بھی کوئی انڈائریکٹلی لوگ موجود ہیں۔ یہ تماشا لگا رہے۔ دیکھیں جو ہے نا احتساب، وہ احتساب یہی ہوتا ہے جب when you become so desperate کہ آپ ہر جگہ پہ جا کے اپنی وضاحتیں دینے لگ جائیں۔ اور بطور صحافی ہم سمجھتے ہیں کہ طاقتور لوگ ہیں جو دوسروں کی پگڑیاں اچھالا کرتے تھے، پاؤں کے نیچے ان کو روندا کرتے تھے، نوکریاں دلوایا اور نکالا کرتے تھے، سیاسی کیریئر تباہ کیا کرتے تھے، when they are so desperate کہ ہر نوک اینڈ کرینی میں جا کے انٹرویو دے رہے ہیں، احتساب تو ہے نا۔ لیکن آپ کے حوالے سے بھی جنرل باجوہ کی طرف سے ایک بیان آیا تھا کہ آپ نے میرا جواب نہیں سنا۔ نہیں، اب تھوڑا سا آپ بتا دیں، بے شک پہلے بھی آ چکے ہیں، لیکن یہ ہوا کیا؟ میٹنگز تو آپ کرتے رہے نا سر، جرنیلوں سے ملنا صحافیوں کا کام تو ہے، میں نے تو کبھی مگر کیا سیاسی ڈسکشن کے لیے میں تو بڑا جو ہے نااہل صحافی ہوں گا اگر میرے ذرائع نہیں، اگر میں فوجی سربراہوں سے نہیں ملتا، اگر میں انٹیلیجنس کے سربراہوں سے پولیٹیکل ڈسکشنز کے لیے، اگر میں حالات کو جاننے کے لیے، نائس ٹرائی، حالات کو جاننے کے لیے اگر میں پولیٹیشین سے نہیں ملتا، میں آئی کین ٹیل یو عید کے دنوں میں میری 4 پی ٹی آئی کے بڑے زوما ہیں جو کبھی میرے پروگرام میں نہیں آئیں گے، ان کے ساتھ میری بیٹھ کے سیٹنگز ہوئی۔ تو میں تو الہامی کیفیت میں تو نہیں ہوں، میں تو لوگوں سے ملوں گا تو میری معلومات ہوں گی۔ جنرل باجوہ سے میری ملا کے جو ہے وہ 4 میٹنگز ہوئی، اور 4 کی 4 میٹنگز کے اندر 3 کے اندر ان کے اپنے ایک رشتہ دار موجود تھے، چونکہ وہ بہت عزت دار لوگ ہیں، میں اس طرف نہیں جاؤں گا، اور وہ انہی کے کام کے تھے۔ جنرل باجوہ سے بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ کرکٹ بھی کافی کھیلی، ان کے خلاف کھیلی، ان کے ساتھ ان کے خلاف کھیلی، کھیلی تو صحیح، اور یہ میں ہاں کھیلی تو ہے، مقابلہ سخت تھا۔
اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں آپ کے پروگرام کے توسط جو میری ٹیم کے کپتان تھے وہ فواد حسن فواد تھے. اچھا. اور کلب کا نام تھا فرینڈز کلب. اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں یاد کروں تو جل باجوہ 1 ڈاؤن 2 ڈاؤن بیٹسمین آتے ہوتے تھے تو کہتے تھے فوجیوں کی جی ایچ کیو کی اپنی ٹیم ہے. آپ انہیں فل ٹاس سے دیتے تھے؟ ایک فل ٹاس میں انہوں نے بلہ گھمایا تو وہ چھکا لگ گیا, اگلی بال صحیح پڑی تو ان کی گلی اڑ گئی. یہ ایک علیحدہ بات ہے. جنرل باجوہ کے ساتھ جو ملاقاتیں میری ہوئیں 3 اور چوتھی ملاقات جو تھی اس کے اندر سلیم صافی صاحب بھی موجود تھے. وہ اس کا احوال میں کسی اور پروگرام میں بتا دوں گا. بہت ہی بیٹر ملاقات تھی. اٹ واز اے ویری ویری بیڈ ایکسچینج. بیڈ ان دا سینس کہ اٹ واز ویری ٹینس, اٹ واز ویری ٹرس, اٹ واز فرام ہز پوائنٹ آف ویو جو مجھ سے وہ بات کرتے اٹ واز obnoxious. تو ظاہر ہے وین یو گیٹ انٹو دس کائنڈ آف اے موڈ تو پھر آپ کو جواب بھی دینا پڑتا ہے. جب جنرل باجوہ کی طرف سے یہ بیان آیا, اگرچہ انہوں نے بعد میں صافی صاحب کے ذریعے مجھے پیغام بھجوایا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ قسم لے لیں, لیکن اسی قسم کا جملہ انہوں نے کہا کہ میں وضو سے ہوں اور میں پتہ نہیں مسجد جا رہا ہوں تو طلعت کو بتا دیں کہ میں نے کبھی اس کے بارے میں نوکری والی بات نہیں کی انٹرویو میں. اور صافی صاحب سے میں پرمیشن لے کے آپ کے پروگرام میں یہ کوٹ کر رہا ہوں صافی صاحب کو. تو میں تو اس نوکری کو تلاش ہی کرتا رہا جو جنرل باجوہ نے مجھے لگوا کے دی. جنرل باجوہ نے تو مجھے نوکری سے نکلوایا, ایک مرتبہ نہیں نکلوایا, مجھے 3 مرتبہ نکلوایا. میرے تو آرٹیکل جو ہیں وہ بین الاقوامی پبلیکیشن اور پاکستانی پبلیکیشن کے انہوں نے بند کر دیے. 2 جو میرے کانٹریکٹس ہونے والے تھے ٹی وی چینلز کے ان کو سکٹل کر دیا. یہ سارا میں ریکارڈ کے اوپر لے کے آیا ہوں. تو اگر کہیں پہ مجھے نوکری ملی ہے تو مجھے بتائیں تو صرف کون سی نوکری ہے, مطلب میں نے کس جگہ پہ نوکری کی ہے. تو میرے خیال میں باجوہ صاحب جو ہیں وہ کبھی بھی ان کا وہ کیلیبر نہیں تھا جس پر ان کو تعینات کیا. Did you ever tell him کہ جنرل you have no business talking about politics with me? میں نے انہوں نے یہ بتایا کہ آپ کو نیوٹرل رہنا چاہیے. تو میں نے کہا کہ میں کسی جرنیل سے جرنلزم سیکھنے کے لیے نہیں آیا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ پھر این ڈی یو میں آ کے ہمیں اسٹریٹجک معاملات پر تو بڑے لیکچر دیتے. تو میں نے کہا آپ مجھے نہ بلایا کریں اور مجھے نہ سنا کریں. اور بہت ہی ٹرس ایکسچینج تھی. اور بھی بہت سارے معاملات تھے. انہوں نے کچھ الزامات مجھ پہ لگائے تو میں نے ان کو جب چیلنج کیا تو جنرل باجوہ صاحب نے پھر میں نے ان کو یہ کہا کہ اس طرح تو لوگ آپ کے بارے میں بہت ساری باتیں کرتے ہیں. اور میں نے 8 باتیں ان کو سوشل سمیت وہ باتیں دہرا دیں جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے. تو میں نے کہا میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر میں آپ کے بارے میں افواہوں پر یقین نہیں کرتا تو میرے بارے میں جب انٹ شنٹ بولی جا رہے ہیں آپ اس پہ یقین کیوں کرتے ہیں. ان میں سے ایک بات کشمیر کے حوالے سے آج کل بہت بات ہو رہی ہے. کچھ سینئر جرنلسٹوں نے بھی ذکر کیا, احمد مین نے بھی کیا, سودا ہو گیا. اب سارا عالم بھی یہ کہہ رہے ہیں. جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے یہ کیا کشمیر کے حوالے سے. آپ کو لگا جنرل باجوہ کی باتوں سے کیا بھی انہوں نے کہا کہ ہمارے ٹینک تیار نہیں ہے؟ کیا اس بریفنگ میں آپ تھے؟ میں اس بریفنگ میں نہیں تھا. تو کیا معاملات, کیا آپ کو لگا کبھی کنورسیشن سے کہ جنرل باجوہ وانٹس ٹو گو کلوز ٹو؟ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں اور انہی میٹنگز میں سے سائٹ کر کے بتا سکتا ہوں. جنرل باجوہ چونکہ بہت زیادہ کوئی عقل مند آدمی نہیں تھے اور ان کا بولنے چالنے کا فلٹر بھی خراب تھا. تو ان کا خیال تھا کہ جب میں بات کرتا ہوں تو تمام ستارے جو ہیں ان کی گردش رک جاتی ہے اور تمام کائنات مجھے سنتی ہے. پاور کے اندر آ کے آپ کو یہ زوم ہو جاتا ہے. وہ پچ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہندوستان کے ساتھ میں پیس کیوں کرنا چاہیے. اینڈ ہی وینٹ اباؤٹ ڈوئنگ اٹ ان آل دا رانگ وے. مثلا مشرف نے بھی پچ کیا انڈیا کے ساتھ پیس, لیکن اس نے کبھی ایسی باتیں نہیں کی کہ دفاعی طور پر ہم کمزور ہیں. تو جنرل باجوہ نے یہ آرگومنٹ بلڈ کرنے کے لیے, یہ میری اپنی تشریح ہے ان میٹنگز میں جس میں صرف میں, باجوہ صاحب اور ان کے رشتہ دار بیٹھے ہوئے, کہ کیسے اگر ہم امن کریں تو اس کی آشا سے یہ ریجن تبدیل ہو سکتا ہے. اور اکنامکلی پھر انہوں نے کاسٹنگ کرنی شروع کر دی کہ وار کی کاسٹ کیا ہوگی, اکوپمنٹ کی کاسٹ کیا ہوگی. تو جنرل باجوہ ڈنٹ ایکچولی, میرا اپنا خیال ہے, ڈنٹ ایون انڈرسٹینڈ دی سیریس implications of his own statements about Kashmir and all that. اور یہ پہلے فوجی سربراہ تو نہیں ہیں جنہوں نے کشمیر کے اوپر بات چیت کی. حیرت انگیز بات ہے, جو سب سے زیادہ کشمیر کے اوپر بات چیت کرنے والے ہیں فوجی سربراہ رہا نہیں رہے ہیں. ایوب خان کے دور میں بہت بات چیت ہوئی. آپ کو پتہ ہے سیاچن کے اوپر ضیاء الحق صاحب کا کیا بیان تھا کہ یہاں تک گھاس بھی نہیں اگتی. اس کے بعد جنرل مشرف نے کشمیر کے اوپر کس حد تک گئے. تو مجھے اس میں کوئی انہونی بات نظر نہیں آئی. لیکن میرے خیال میں جنرل باجوہ جو تھے وہ منفیت کو پروموٹ کر کے اپنی مارکیٹنگ کر رہے تھے پالیسی. مگر یہ جو کشمیر کا سٹیٹس چینج کیا انڈیا نے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا یہ براہ راست سے کانسیکوینس تھا اس وزٹ کا جو عمران خان جب ورلڈ کپ دوبارہ جیت کے آئے تھے امریکہ سے, اور جنرل باجوہ واز پارٹ آف دیٹ میٹنگ؟ آئی وونٹ بی ایبل ٹو اسپیکولیٹ فرینکلی. میرا نہیں خیال کہ کوئی فوجی آرمی چیف جو ہے
وہ انسٹیٹیوشنل انٹرسٹ کو اوور رائڈ کر سکتا ہے. جنرل باجوہ کے دور میں ہی آپ نے دیکھا انڈیا کے ساتھ معاملات بہت ٹینس ہوئے, ابھی نند والا واقعہ ہوا, لیکن کرتارپور کا معاملہ بھی دیکھ لیں. ان کا خیال یہ ہے, میں آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو what I know by way of information, ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو سکھ کارڈ ہے ہمارا, اس میں کرتارپور راہداری جو ہے, میں اس کے بالکل خلاف ہوں فار مائی اون ریزنز, وہ کارآمد ہے. تو میرے خیال میں جنرل باجوہ واز جسٹ بینگ فولش, میرا اپنا ماننا ہے. I think we should end it here. You have nicely concluded the whole debate. Being foolish for the last few months or for the last 6-7 years. اب یہ وہ سوال ہے جس کا جواب تو تاریخ ہی دے گی. طلعت حسین صاحب آپ کا بہت شکریہ. صافی پروگرام سے اتنے ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.